अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच गप विद काशिफ में के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज काफ़ी तवील वक्फे के बाद वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। कोशिश करूँगा कि ये सिलसिला जारी रह सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक तो जो हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं और आर्मी चीफ़ के जिस तरह से इक़दामात हो रहे हैं इस पर, और एक कम अज़ कम मेरा दिल आज बहुत अफसरदा है क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त दुनिया के 20 बेहतरीन मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जिनकी मईशत इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, वो सब भारत में मौजूद हैं और हम लोग अभी तक अपने बुनियादी मसाइल में से ही नहीं निकल पाए। तो ये दिन मेरे लिए बहुत अफसरदा है और यकीनन आप सब भी होंगे कि एक ही दिन आज़ाद होने वाले, बल्कि भारत हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ और हम 14 अगस्त को हुए, वो 15 अगस्त को हुए, लेकिन वो अब कहाँ पहुँच चुका है और हम अभी तक दुनिया में कशकोल का इश्तिहार बने हुए हैं। ये बहुत दिल गिरफ्ता बात है, लेकिन ये हकीकत है कि हम दावे तो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन दर हकीकत हम चंद डॉलरों के लिए, थोड़ी रकमों के लिए हम इस वक्त दुनिया में कशकोल का इश्तिहार बने हुए हैं। वजह हमारे अपने अंदरूनी मसाइल हैं और हमारी आवाम की बेइतनाई है, बल्कि आवाम से ज़्यादा हमारा वो अशराफिया, वो एक हराम खोर तबका, मैं इसे हराम खोर कहता हूँ क्योंकि ये इस मुल्क से कमाते हैं और इस मुल्क का निज़ाम ही बर्बाद करने में भी सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत पे दोस्तों हम बात करेंगे। बात का खैर आगाज़ तो मैं कर ही चुका हूँ। दोस्तों, अब देखें, वैसे बहैसियत कौम, हमारी कौम बहुत तख्लीकी है, लेकिन हम अपनी ये सलाहियतें मनफी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हम बजाय कोई नई चीज़ बनाने के कि हम कोई सोलर पैनल बना रहे हों, हम कोई बैटरियां बनाएं, हम कोई कारें बनाएं, हम कोई लैपटॉप बनाएं, हम कोई मोबाइल फ़ोन बनाएं, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, हम दूसरों का तमस्खर उड़ा रहे होते हैं, हम बैरून मुल्क अपने मुल्क का तमाशा बनाते हैं, हम कहीं पर भी अपने आप को बहैसियत कौम रजिस्टर नहीं करवा रहे। तो यही अलमिया है दोस्तों, और इसी के ऊपर ही मैं बात करूँगा कि अब देखें कि आज भारत में वो एक नया, चीन की सी पैक की तर्ज का एक नया रोड मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें वो ये अरब ममालिक को और चाइना को और यूरोप के साथ वो उनकी कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं, जबकि हमने अब से 10 साल पहले जो सी पैक शुरू किया था, हम उसी को अभी तक नहीं शुरू कर पाए। मगरिबी क़ुव्वतों ने, बहुत ये अफसोस के साथ कहना चाहिए कि मगरिबी क़ुव्वतों ने भारत के साथ मिलकर एक फ़ॉरेन फंडेड फितना हमारे मुल्क में भेजा, हम पर मुसल्लत करवाया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से करवाया, और पहले उन्होंने हमारा सी पैक तबाह करवाया और अब वो अपना एक अलग मंसूबा शुरू कर रहे हैं ताकि वो ना सिर्फ चीन का रास्ता रोकें और हमें भी दबाएं। वो तो खैर, किसी और से क्या कहना, वो असल तो हमारे अपना ही वो तबका है। हमारी जो एक इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, मेरे नज़दीक वो दोनों कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने चलते हुए पाकिस्तान को बर्बाद किया और एक कठपुतली ऐसी ला के बिठाई सिर्फ़ और सिर्फ इस बोगस में कि कहीं इस मुल्क में सिविल बालादस्ती ना आ जाए, कहीं नवाज शरीफ दोबारा आ जाए तो फिर एक बार फिर कहीं वो जो है ना, उनका इक़्तिदार की जो उनकी एक हवस है, कहीं वो उसको ज़िक ना पहुंच जाए और उसके रास्ते में रुकावटें ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस निज़ाम को ही तलपट कर दिया। तो आज हम कशकोल का इश्तिहार बने हुए हैं और भारत में बेहतरीन ममालिक बैठकर अपनी तरक्की की बातें कर रहे हैं,
نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ بھارت، ہم دعوے بڑے کرتے ہیں جی ہم لال قلعے پہ یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن عملی طور پہ ہم اس وقت صفر ہیں، صفر۔ اپنی جب تک ہم حقیقت کا ادراک نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت ایک ناکام ریاست بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی نہیں ہے۔ ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتی ہے، وہ اس وقت لالچ، مطلب لالچ کہہ لیں اس کو، ایک ہوس میں کہہ لیں روپے پیسے کی، کہ وہ اس ملک کو مزید برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے جو ہمارے ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، فوج کی میں بات کر رہا ہوں، جنرل عاصم منیر کی بھی میں بات کروں گا، تو ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے بحیثیت قوم نہیں آگے لا رہے۔ ہمارا یہ جو حرام خور طبقہ ہے، جو اس ملک کے وسائل کھا رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں کہ 75 سال سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تجربات ختم نہیں ہو رہے، ایک تو پہلے انہوں نے عمران خان کا تجربہ کیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ اس طویل نگران حکومت کا جو تجربہ کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ میرا، بلکہ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ طویل نگران حکومت ہوگی اور الیکشن اگلے سال ہوں گے، اس بات پر تو میں بھی قائل تھا، اور مجھے پاس معلومات بھی یہ تھی کہ الیکشن اگلے سال ہی ہوگا، کیونکہ مردم شماری کا انہوں نے ایک وہ رکھا ہوا تھا کارڈ، اور جس کا میں پچھلے ویلاگ میں ذکر بھی بار بار کرتا رہا ہوں۔ لیکن کہ وہ اس قدر بے وقوفانہ فیصلہ کریں گے، اس کی مجھے ان سے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ ایک طویل مدت کے لیے نگران حکومت لے کر آئیں گے۔ میں اس کو میں اس لیے مسترد بھی کر چکا تھا، رد کر چکا تھا، اور اس پہ میں نے اظہار خیال بھی کیا تھا کہ جو بھی نئے لوگ آتے ہیں انہیں فیصلہ سازی کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور پہلے وہ آئیں گے، وہ سمجھیں گے معاملات کو، جب وہ سمجھیں گے تو ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہوگا۔ تو 1 سال 1.5 سال کے اندر کوئی بھی اس ملک کے معاملات کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس لیے میرا اپنا خیال تھا کہ یہ سیاستدان ہمارے ایسا غلط فیصلہ نہیں کریں گے، اور وہ اس اسمبلی کو ہی توسیع دے لیں گے، تاکہ جب تک یہ معاملات ہمارے معاشی بہتر ہوں اس کے بعد الیکشن میں جائیں۔ خیر، جس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ طویل نگران حکومت ہونی چاہیے، اس کو ضرور سزا دینی چاہیے، وہ بھلے اسٹیبلشمنٹ میں سے ہو یا وہ سیاست دانوں میں سے ہو۔ ایسے نااہل شخص کو، ناکارہ ذہن والے کو ضرور سزا دینی چاہیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس نے کھلواڑ کیا۔ اب 1 ماہ تقریباً ہونے والا ہے نگران حکومت کو، لیکن ابھی تک کوئی ان کی سمت نظر نہیں آ رہی۔ اب جا کے کچھ تھوڑے سے معاملات بہتر ہوئے ہیں جب سے آرمی چیف نے ایکشن لیا ہے۔ تو دوستو، اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک جدید مارشل لاء کے دور میں گزر رہے ہیں۔ تنقید وہی ہے جو وقت پر کی جائے۔ ابھی میں نے جنرل باجوہ پہ، جنرل فیض حمید پر تو تنقید کی، لیکن جنرل عاصم منیر جو اس وقت ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کے بھی کچھ عزائم ہیں، اور یہ عزائم کوئی نئے نہیں ہیں۔ جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے اس کے عزائم اسی طرح ہوتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف تھے تو ان کی یہ اپنی پالیسی تھی، جنرل باجوہ آئے تو وہ باجوہ ڈاکٹرائن لے آئے، اس باجوہ ڈاکٹرائن میں ہمیں عمران خان دیا، اور ہمیں ایک ہائیبریڈ نظام دیا۔ یہ جو دور چل رہا ہے اس کو میں جدید مارشل لاء کہوں گا، کیونکہ اب ہر چیز، ہر معاملہ اس وقت آرمی کے کنٹرول میں ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ترقی کر گیا، جبکہ ہم مارشل لاؤں میں ترقی لاتے رہے۔ کبھی ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، آج بھی وہ سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے۔ تو میں اس کو جدید مارشل لاء کہوں گا کہ اب آرمی چیف وزیر اعظم کی سیٹ پر تو نہیں بیٹھتے، لیکن تمام معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ بھی اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہ جب سے آرٹیکل 6 شامل ہوا ہے اور پرویز مشرف کو سزا کے بعد جو اب ایک
خوف تو بہرحال ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ قانونی معاملات سے بچنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ سیٹ سے اترتا ہے جو بھی آرمی چیف تو اس کے بعد وہ سویلین ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ طاقت نہیں رہتی جو ادارے میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتی ہے. تو اس لیے اب ہمارے جو بھی آرمی چیف آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ مارشل لا تو نہیں لگاتے, لیکن نظام سارا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. موجودہ آرمی چیف نے بھی کچھ باتیں اپنا کی ہیں, جیسے ابھی بزنس مین طبقہ سے ملاقات ہوئی ان کی, اس میں انہوں نے کافی کہا کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, سعودی عرب سے آ رہی ہے اور یو اے ای سے آئے گی, کویت سے, قطر سے بھی نام چل رہا ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک چل رہا ہے. تو نئے خواب ہیں, لیکن یہ باتیں پہلی بار نہیں ہو رہی. جو بھی کوئی آتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے, اور میرے نزدیک یہ وہ کہتے ہیں نا کہ نئی بوتل کے اندر شراب پرانی ہی ہے, تو یہ باتیں نئی نہیں ہیں. اب جو اقدامات ہوئے ہیں, یہ ڈالر کچھ کم ہونا شروع ہوا ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, یہ اقدامات ضرور خوش آئند ہیں. اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنے اقدامات سے واقعی اس ملک کی کوئی روش بدل جائیں گے, یا کچھ عرصے کے بعد یہ بھی وہی معاملات ثابت ہوں گے. تو میں کامران خان کی طرح تو نہیں ہوں کہ مدح سرائی میں بس زمین و آسمان کے کلابے ملا دوں, البتہ ایک تنقیدی نگاہ ضرور رہے گی. اگر آرمی چیف اچھا کام کریں گے تو ان کی ستائش ہر جگہ پر ہوگی. اگر وہ نہ کر سکے اور یہ جو بھی اب آپریشن ہو رہا ہے یہ ایسے ہی بس ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا, تو پھر یہ بھی ایک وہی طاقت کا اور ایک اختیار کہہ لیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کیا, ہر چیز کو دبایا اور کچھ وقت کے بعد وہ چلے گئے. میں ذاتی طور پر ضرور دعا گو ہوں گا کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ کامیاب ہوں, کیونکہ جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک حرام خور طبقہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بجلی چوری بھی کرتا ہے دھڑلے سے, ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے, عدل و انصاف کو بھی زوال پذیر کرتا ہے, اور کسی بھی معاملے میں یہ کوئی مثبت قدم نہیں اٹھانا چاہتا. تو اس حرام خور طبقے کو نتھ ڈالنی بڑا ضروری ہے, کیونکہ جب تک اس حرام خور طبقے کو ہم قانون کی گرفت میں یا نظام کی گرفت میں نہیں لے کے آئیں گے, جب تک سسٹم اس حرام خور طبقے کا محاسبہ نہیں کرے گا, ہمارا ملک ترقی کے راستے پر نہیں چل سکتا. آج کل بجلی چوری کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, چوری کو پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو ہے نا ٹیکس چوروں کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں, اقدامات بھی ہو رہے ہیں, اس کے نتائج مثبت آ بھی رہے ہیں. یہ سب درست ہے, لیکن ہمیں وہ لائن پکڑنی پڑے گی کہ جس پہ مغربی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک نے جن اصولوں پر چل کر ترقی حاصل کی, ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا پڑے گا. ہم ایک بندے کو, دو بندوں کو جیل میں بھیج کے ان کو کر کے اس طرح ترقی نہیں کر سکیں گے. پہلے نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں. نواز شریف صاحب بھی جیل سے باہر آ گئے اور عمران خان صاحب بھی جیل سے باہر آ جائیں گے, لیکن کیا ہمارا نظام ترقی کے راستے پہ چلے گا یا نہیں چلے گا, یہ ہے زیادہ اہم. فوج سے کوئی نہیں لڑ سکتا. آرمی چیف جب ہوں گے, ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے, تو ان سے کوئی بھی شخص اور کوئی بھی ادارہ بھی نہیں لڑ سکتا, کیونکہ بہت طاقتور ادارہ ہے فوج ہماری. لیکن ہمیں بہتری لانے کے لیے اپنے طرز عمل پر ضرور غور کرنا پڑے گا. ہماری فوج کو بھی غور کرنا پڑے گا, ہماری عدلیہ کو بھی غور کرنا پڑے گا, ہماری اشرافیہ کو بھی غور کرنا پڑے گا, اور ہمارے حرام خور طبقے کو جو اس ملک کے وسائل لوٹ رہا ہے, بے دردی سے لوٹ رہا ہے, اس کو سسٹم کے ذریعے کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم بات کرتے ہیں کافروں کی, بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں ان کے نظام کو, لیکن آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, آخر ان کا نظام انصاف کیوں دنیا میں سب سے بہتر آ رہا ہے؟ آخر وہ لوگ کیوں وہاں پر بجلی چوری نہیں ہوتی, وہاں پر گیس چوری کے مسائل کیوں نہیں ہیں,
وہاں پہ ہزاروں ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ میں کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے سسٹم کے جو بنیادی فلاد ہیں، جو خامیاں ہیں، انہوں نے بہت پہلے، دہائیوں پہلے دور کر لی، جبکہ ہم آج بھی 75 سال بعد انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فلاں نے بجلی چوری کر لی، فلاں سے ریکوری نہیں ہو رہی، ہمارا گیس میں 1500 ارب ڈوب گیا، ہمارا بجلی کے معاملے میں 2000 2500 ارب ڈوب گیا، ہم وہ کیسے ریکور کریں؟ اس کا حل کہ عام عوام پر بوجھ ڈال دو، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بجلی کے معاملات کو، گیس کے معاملات کو مغربی ممالک کی طرح چلانا پڑے گا، ہمیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لانا پڑے گا۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے۔ ہم کافروں کی بات کرتے ہیں، ہمیں کافر کی ایمانداری اور کافر کا نظام انصاف اپنے ملک میں لانا پڑے گا۔ جب تک ہمارے ملک میں کافر کا نظام انصاف اور کافر کی ایمانداری ہمارے ملک میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اسی طرح ٹکریں مارتے رہیں گے ادھر ادھر، لیکن ترقی کے راستے پہ نہیں چل سکیں گے۔ ہمارا جج صاحبان اپنی ساس کے مقدمے کو سننا فرض اول سمجھتا ہے، لیکن ہمارا پڑوسی ملک جو کہ ہندو ہیں، وہاں پر ایک جج نے کیا کیا تھا کہ جب اس کی بیٹی وکالت میں آئی تو اس نے اس ایریے سے اپنا ٹرانسفر کروا لیا کہ جی اب میری بیٹی یہاں کی عدالتوں میں پیش ہوا کرے گی، تو میں اس عدلیہ کے اس علاقے میں جج نہیں رہنا چاہتا، میرا کسی اور علاقے میں تبادلہ کروا دیا جائے، اور وہ کروا کے چلے گئے۔ یہ اصول پسندی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارا جج تو کہتا ہے کہ اگر میری ساس کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو وہ مقدمہ بھی میں سنوں گا، اور اگر کوئی اور کمیشن بنائے گا تو میں اسے چلنے نہیں دوں گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے مقدمات ہیں، میں نے آج بھی کیا ذکر، چینی مافیا کی اس وقت بہت بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی جج کے پاس مقدمات لگتے ہیں اور وہ عوام کی بجائے اس مافیا کی سپورٹ میں سٹے دے دیتا ہے جج، اور پھر اس کو بھول جاتا ہے سٹے دے کر کہ یہ خدا خوفی ان ججز کے اندر ہے ہی نہیں۔ آخر کب آئے گی؟ آخر یہ اس حرام خور اشرافیہ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں جو اس ملک کے وسائل کھا رہا ہے؟ تو ہمارے ججز کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اپنے نظام کو ہم بہتر کیوں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ابھی بالکل شاہ رخ خان کی فلم بھی ریلیز ہوئی ہے جوان، اس میں شاہ رخ خان نے ایک پیغام دیا ہے کہ کہ انگلی کا استعمال بتایا ہے کہ ہم یہ جو انگلی ادھر ادھر ایک دوسرے کو کرنے میں، الٹے سیدھے کاموں میں کرنے میں جو انگلی دیتے ہیں، لگاتے ہیں، تو اس انگلی کا مثبت استعمال کریں۔ ہم اس انگلی کے مثبت استعمال سے ہم اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم اپنے ذہن کو تخلیقی کاموں میں لگائیں، بجائے کہ سوشل میڈیا کی ٹرولنگ کے ذریعے اس انگلی سے ٹائپنگ کر کے فضول وقت ضائع کریں۔ ہم کوئی تخلیقی صلاحیتیں کریں، ہم اپنے حکمرانوں سے پوچھیں، ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے پوچھیں، ووٹ دیتے وقت پوچھیں کہ بھائی آخر آپ لوگ تبدیلی کیوں نہیں لے کے آ رہے، آپ اس نظام کو بہتر کیوں نہیں کر رہے؟ سب سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کی سب میں موروثیت ہے ایک آدھ جماعت کو نکال کے، اور سب کے سب اپنے ہی لیے اقتدار میں آتے ہیں، قوم کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر ان کا نصب العین یہی ہے کہ ہم ہوں اور ہمارے بعد ہمارے بچے ہوں۔ تو ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے، اپنی اس انگلی سے اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جو برائیاں دیکھ رہے ہوں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج میرا دل کچھ دکھی ہے، اس لیے بس بے ربط میں بولتا گیا ہوں، جو میرے دل میں آیا آج میں بس بولتا گیا ہوں۔ تو دل اس لیے دکھی ہے کہ پاکستان کے لیے دکھی ہے کہ ہم اس کے لیے کیسے اپنے ملک کو ہم ترقی یافتہ بنا سکیں۔ آخر کیا ہم ہمیشہ اسی طرح کشکول لے کر ہی پھرتے رہیں گے دنیا میں ہر جگہ، اور یا جو ہمارا ذہین طبقہ ہے وہ بیرون ملک جا کے سیٹ ہو جاتا ہے؟
تو جو ہم لوگ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ بنے، ہمارے ملک میں یہ بھی نظام چلے۔ میں آرمی چیف سے آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ 75 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ مسلسل تجربات کر رہی ہے، مسلسل تجربات کر رہی ہے۔ آپ نے ہر طرح کا تجربہ کر لیا، آپ نے ڈائریکٹ مارشل لاء بھی لگا لیا، آپ نے حکومتوں کو کنٹرول کر کے بھی دیکھ لیا، آپ نے اب یہ جو نیا تجربہ کیا پہلے عمران خان والا اور اب طویل نگران حکومت والا، آپ نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ ان سب سے آپ مسائل حل نہیں کر پا رہے، تو اب بہتر ہے کہ اگلے چند سالوں کے لیے، 2 دہائیوں کے لیے صرف اس ملک کو سیاست دانوں کے حوالے کر دیں۔ آپ سیاست دانوں کو چلانے دیں، شاید وہ آپ سے بہتر چلا لیں۔ آپ سے کوئی بھی ادارہ نہیں لڑ سکتا، کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ عمران خان نے سانحہ 9 مئی کرنے کی کوشش کی تو آج اس کا انجام بھی سب کے سامنے ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پاک فوج ہم سب کے لیے مقدم ہے اور اس کی عزت و تکریم ہم سب قائل ہیں اور کریں گے، کیونکہ آپ محافظ ہیں ہمارے۔ لیکن اب آپ بھی اس ملک کے نظام کو چلنے دیجئے، اس کو ذرا بہتر ہونے دیں۔ یہ نظام چلے گا تو اس میں بہتری آئے گی، سیاسی جماعتیں بھی بہتر ہوں گی۔ تو میں دوستو اب آخر پہ بس یہی کہوں گا کہ بھارت بہت آگے جا چکا ہے، جبکہ ہم مارشل لاؤ کے دور میں آگے جا رہے ہیں۔ ہم جدید ہائیبرڈ نظام لا رہے ہیں، ہم جدید ترقی یافتہ چیزوں کی طرف نہیں جا رہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے ملک کو بہتر کریں، اس حرام خور طبقے کا محاسبہ کریں جو ہمارے ملک کے وسائل کھا رہا ہے، تاکہ ہم بہتر ہو سکیں۔ اور بدقسمتی سے اس حرام خور طبقے میں کوئی ایک شامل نہیں ہے، نہ صرف تاجروں کو نہیں کہہ سکتے ہم چور، ٹیکس چوروں کو نہیں کہہ سکتے، اس میں ٹیکس چور بھی شامل ہیں، اس کے اندر ٹرک انصاف والے ججز بھی شامل ہیں، اس کے اندر بے ایمان سرکاری افسران بھی شامل ہیں جو رشوت لیتے ہیں، اور اس کے اندر اقتدار کے پجاری طاقتور لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایک حرام خور طبقے میں آتا ہے۔ اس حرام خور طبقے کا محاسبہ کرنا ہے۔ محب وطن لوگ اس وقت جنرل عاصم منیر کے اقدامات بہت بہتر لگ رہے ہیں اور امید ہے کہ ان سے بہتری آئے گی، لیکن اگر بہتری نہ آئی تو تنقید بھی آپ پر ہوگی، اور اللہ کرے کہ وہ واقعی بہتری لے آئیں اور ہمارا ملک کر سکے۔ طریقہ یہی ہے، ان چوروں کو پکڑا جائے، نظام کو بہتر کیا جائے، اور قیمتیں تبھی نیچے آئیں گی، مہنگائی کم ہوگی۔ تو میں آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے لیے بہتر حل الیکشن ہے۔ آرمی چیف جو بھی کر رہے ہیں اس کو کریں، لیکن منتخب حکومت کو بھی لے کر آئیں۔ جتنا جلد اس ملک میں منتخب حکومت آئے گی، وہ اس نظام کو بہتر طور پہ چلا سکے گی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب اس کو ریگولر بنیادوں پر ہی جاری رکھ سکوں اور آپ سے گپ شپ جاری رہے۔ تو آج میں نے سچ گپ کی بات تو کوئی نہیں کی، بلکہ آخر پہ کہہ لیتے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں اس خوش فہمی سے باہر نکلنا پڑے گا کہ ہم بہت آگے ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون سے توپ کے گولے چلا دیں گے، ہم امریکہ کو بھی تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم بھارت کو بھی مزہ چکھانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصل پہلے حیثیت سمجھنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہمیں ترقی کا سفر شروع کرنا پڑے گا۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا پڑے گا۔ ہمارے اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا پڑے گا، ہمارے انصاف دینے والے ججز کو اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا، تب ہی ہمارا ملک ترقی کے راستے پہ چلے گا۔ اور اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی ترقی یافتہ بنائے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں۔ چلیں دوستو میں اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ بات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔